बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे यूनिट 1 आईसीटी फंडामेंटल्स फ्रॉम हेलो वर्ल्ड किड्स कंप्यूटर बुक फॉर क्लास 6 एपीएस। और इसका टॉपिक हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट एप्लीकेशंस। अब ये मेजरमेंट एप्लीकेशंस आईसीटी की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बिकॉज एन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज मेजरिंग डाटा कलेक्टेड बाय सेंसर्स अटैच्ड टू कंप्यूटर्स टू प्रिडिक्ट एंड मेक डिसीजंस। अब ये वो एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर को सारा डाटा जो है सेंस करके बताती हैं, ठीक है। और सेंसिंग मशीन्स होती हैं ये ज़्यादातर, और ये सेंसर अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे कि कुछ गेजेस होती हैं जो कि वेदर स्टेशंस में होती हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू वो सेंस करती हैं और तस्वीरें और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को मुहैया करती हैं, और जो टेलीस्कोप्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और बहुत सारे दूसरे गैजेट्स हैं। मैं जैसे कि अभी हम इसको डिटेल में आके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इन तस्वीरों से हमें ये फ़ायदा होता है या इस मैचिंग एप्लीकेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम पता लगाते हैं कि कोई तूफ़ान हमारे मुल्क से कितना दूर है, या बारिश कितनी आएगी और किस हद तक बारिश आएगी। और इसके अलावा आजकल जो सूरज का तूफ़ान सुनने को मिल रहा है कि शमसी मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए इफ़ेक्ट कर सकती हैं हमारे इंटरनेट को और हमारे बाकी कम्युनिकेशन की चीज़ों को। तो ये सारी सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं या एप्लीकेशंस होती हैं जो कि अटैच की जाती हैं कंप्यूटर के साथ, ताकि हम आने वाली मुश्किल को या परेशानी को प्रिडिक्ट कर सकें, उसके बारे में जान सकें, उसका अंदाज़ा लगा सकें और फिर फैसला करें कि हमें क्या करना है। जैसे अगर आपने कहीं जाना होता है तो अगर आप 14 दिन पहले देख लोगे कि मौसम कैसा होने वाला, आने वाले एक हफ्ते में मई का मौसम कैसा है, तो फिर आप उस तरीके से अपनी तैयारी रखोगे। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ स्नोफॉल हो सकती है या बारिशें हो सकती हैं, तो उस हिसाब से अपने कपड़े और अपनी सप्लाई साथ रखोगे ना। तो इसमें क्या है कि उसने प्रिडिक्ट करके आपको बता दिया कि आने वाले वक्त में लाहौर में या गुजरांवाला में या इस्लामाबाद में या पिंडी में या मरी में ये मौसम हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि डाटा कलेक्टेड बाय सेंसर इज सेंट टू कंप्यूटर्स अटैच्ड टू इट टू रीड, एनालाइज एंड मेजर डाटा क्वांटिटीज एट प्री-सेट टाइम इंटरवल्स। अब ये काम किस तरह करती हैं ये एप्लीकेशन सेंसर्स के जरिए जितना भी डाटा कलेक्ट करती हैं, जितनी मालूमात हासिल करती हैं, जमा करती हैं, इकट्ठी करती हैं, उनको भेज देती हैं कंप्यूटर्स को, और ताकि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे से उसको पढ़ सकें, ठीक है, और उसको एनालाइज कर सकें, उसका तज्जिया कर सकें, उसको चेक कर सकें कि पहले जो है पिछले साल अगस्त में कैसा मौसम था, तो इस साल कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल से ज़्यादा इस साल बारिशें होंगी। जो आपको बताया जाता है ना मौसम का हाल के इस दफ़ा जो मानसून होगा वो पिछले मानसून से ज़्यादा हैवी हो सकता है। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा कि प्री मानसून बहुत हैवी होगा और उसके बाद जो मानसून आएगा वो भी बहुत हैवी होगा। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि आप उसका तज्जिया करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं डाटा क्वांटिटीज़ को अपने प्री सेट टाइम एंड इंटरवल्स के साथ। के आप पहले एक टाइम में आपको 10 लाइन्स नज़र आ रही थी ऊपर नीचे मौसम की, ठीक है, लेकिन अब आपको 8 लाइनें नजर आ रही हैं, 2 लाइनें कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो आपस में इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि पिछला और आने वाला या अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त क्या मौसम है या क्या हालात हैं। दिस प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड डाटा लॉगिंग, और इसी चीज को एनालाइज करने को, रीड करने को और मेजर करने को, डाटा क्वांटिटीज को कहा जाता है डाटा लॉगिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाटा लॉगिंग, देन यू सपोज टू आंसर लाइक दिस के data collected by sensor is sent to computers attached to it to read it, analyze and measure data quantities at preset time intervals, and this process is usually called हमारा data logging। अब नंबर 1 पे देख लेते हैं वेदर स्टेशन जो है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, एयर प्रेशर एंड विंड स्पीड आर ऑल मॉनिटर्ड बाय वेदर स्टेशंस। अब यहाँ पर क्या चीज़ सेंस की जा रही है वेदर स्टेशंस पर मेजरिंग एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके आपके जो शहर है या आपके मुल्क का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। गर्म है, बहुत गर्म है, कम गर्म है, ठंडा है, क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है हवा के अंदर, यानी
ہوا میں ہبس ہے یا نہیں ہے, پانی کی مقدار, نمی کتنی ہے آپ کی. اگر جتنی ہوا میں نمی ہوگی اتنا زیادہ ہبس بنتا ہے, جتنی ڈرائی ایئر چلے گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب بارش کتنی آنے والی ہے یا کتنی ہو سکتی ہے یا کتنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا فلاں ایریا کے اندر اتنے ملی لیٹر بارش ہوئی, فلاں میں 400 ملی لیٹر, کہیں پہ 300 ملی لیٹر. تو یہ بھی آپ کی میجرنگ اپلیکیشن جو بتا رہی ہیں, میجر کر کے ناپ کے کہ کتنی بارش ہوئی ہے. پھر ایئر کا پریشر کتنا ہے, ہوا کا پریشر زیادہ ہے تو آندھی اور طوفان آئے گا, اگر ایئر پریشر کم ہو رہا ہے تو آپ کا موسم اچھا رہے گا. اور ہوا کی سپیڈ کتنی ہے, ہوا کتنے نوٹیکلز پر چل رہی ہے. سپیڈ جو جیسے آپ گاڑی کو دیکھتے ہو نا کہ 30 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہے, تو ہوا کا جو ہم چیک کرتے ہیں نا وہ نوٹیکلز میں کرتے ہیں, ہوا کو جو ناپتے ہیں. تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ونڈ سپیڈ کیا ہے, اور ونڈ سپیڈ زیادہ یا کم ہونے سے اس بات پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بادل آپ کی طرف تیزی سے آئیں گے یا سلو آئیں گے یا نہیں آئیں گے. Data acquired by various sensors such as anemometers, sensors that measure wind speed, and rain gauges, sensors that measure the amount of rainfall over a period of time, can aid in predicting future weather forecast and natural disasters such as hurricanes and storms. اب جو بھی ڈیٹا آپ کے سینسرز نے آپ کو کلیکٹ کر کے دیا ہے, جیسے کہ ہم ہوا کی سپیڈ کو چیک کرنے کے لیے جو اپلیکیشن یا ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اس کو انیمومیٹر بلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, اس کو انیمومیٹر کو انڈر لائن کریں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا سینسر کس چیز کو میجر کرتا ہے. تو یہ ونڈ سپیڈ کو میجر کرتا ہے. پھر رین کو میجر کرنے کے لیے گیج ہوتی ہے, رین گیج ہوتی ہے, اس کو رین گیج بلایا جاتا ہے, جو کہ یہ میجر کر کے بتاتی ہے کہ اس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے. اور یہ آپ کو میں نے پکچر تو دکھائی دی ہے کہ رین گیج دیکھنے میں ایک گلاس کی طرح ہے, اس کے اوپر کچھ رائٹنگ لکھی ہوتی ہے, کچھ اسکیل بنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ 100 ملی لیٹر, 200, 300, 400 ملی لیٹر. تو اس میں جتنی بارش بھرے گی نا, پانی بھر جائے گا بارش کا, وہ بتائے گی کہ یہاں پر اتنا بارش برسی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حساب ہوتا ہے ان کا. اور آپ کو میں نے انیمومیٹر بھی دکھا دیا ہے کہ جو کہ گھومتا ہے گول گول, اور آپ کو بتاتا ہے کہ ونڈ کی کیا سپیڈ ہے. اس کی ایک ریولیوشن 1 نوٹیکل یا 10 نوٹیکل کے برابر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ وہ جب چکر کاٹتا ہے. اور انہی سینسرز کی مدد سے آپ پتہ لگاتے ہو کہ ونڈ سپیڈ بہت زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہریکین آ رہا ہے یا کوئی طوفان آ رہا ہے ہماری طرف, یا کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے ہمارے اوپر. زیادہ بارش ہوگی تو پھر آپ کو پتہ سیلاب آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو بلال صاحب نے ٹھیک, وہ بھی پہلے ویدر اسٹیشن میں کام کرتے تھے, تو اس لیے ان کو پتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو ڈھیر سارا پانی آتا ہے اور پھر سیلاب آ جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ویدر اسٹیشن میں جو ڈیوائسز ہیں نا, وہ آپ نے 2 یہاں پر آپ کو جو ہے نا انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے کہ ونڈ سپیڈ کے لیے, اور دوسرا آپ کے رین فال کی اماؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے, اس کے میجر کرنے کے لیے کون کون سے استعمال کیے جاتے ہیں ڈیوائسز, ٹھیک ہے. آپ چلتے ہیں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کی طرف. اب فائر الارم سسٹم انکلوڈ اسموک ڈیٹیکٹر اینڈ سینسر. اب بہت ساری بلڈنگس کے اندر, ایون اسکول, کالجز اور آفیسز, بینکس اور ریلوے اسٹیشنز یا ایئرپورٹس کے اوپر فائر الارم سسٹم لگایا گیا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. جیسے ہی یہ کسی دھوئیں کو سینس کرتی ہے, تھوڑی سی بھی دھوئیں, اگر آپ نیچے کھڑے ہو کے سگریٹ بھی کوئی پی رہا ہوگا نا تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی, اوپر سے پانی کی شاور کھل جائیں گے, کیونکہ وہ سینس کرتی ہے اسموک کو, اور وہ بتاتی ہے کہ بھئی کہیں آگ لگ گئی. تو اس اسپیسیفک ایریا میں جہاں اس نے دھوئیں کو ڈیٹیکٹ کیا ہوتا ہے وہاں وہ پانی اوپر سے شاور لگے ہوتے ہیں تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے کہ آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے. اگر ہم کسی اگزامپل کی بات کریں تو a sensor like this may be used in scientific research to quantify the amount of smoke created and assess its density. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لیبس کے اندر جان کر دھواں ڈالا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے دھوئیں کو سینس کر سکتا ہے, اور اگر کہیں آگ لگ جائے گی تو اس کی کس ڈینسٹی کے دھوئیں کے ساتھ, یعنی گاڑھا دھواں ہو یا ہلکا دھواں ہو یا بہت ہلکا دھواں ہو یا بالکل بہت بہت ہلکا کہ جو انسان بھی سینس نہ کر پائیں گے, اس کو بھی سینس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو پھر اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے, یا اس کو مارکیٹ میں لانا چاہیے یا نہیں چاہیے, لوگوں کو بلڈنگز میں لگانے کا آرڈر دینا چاہیے کہ نہیں. پھر اب موشن سینسز کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمارے سیکیورٹی کیمراز کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ الگ سے بھی موشن سینسر لگائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے پاس, جیسے آپ اکثر بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں نا, ان میں کیا لگا ہوتا ہے, موشن سینسر سے لگے ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً دروازہ کھل جاتا ہے, اوپر کیمرہ بھی فٹ ہوا ہوتا ہے, آپ
کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ موشن سینسر کے ذریعے بھی ایک لیزر بیم چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی اس کو کوئی کراس کرتا ہے تو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی بہت قیمتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے تو اس کے ارد گرد ایسی بیم چھوڑی ہوتی ہے اور موشن سینسر لگے ہوتے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی گزرتی ہے تو وہ الارم بجتا ہے اور مالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی انٹر ہوا ہے، یا کسی نے میری الماری کھولی ہے، یا کسی نے کوئی جس طرح میوزیمز کے اندر بہت مہنگی مہنگی چیزیں اور اینشنٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے جو بہت کاسٹلی ہوتی ہیں، تو ان کے آس پاس بھی موشن سینسر لگے ہوتے ہیں تاکہ چور یا کوئی آئے تو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں ہر طرف، تاکہ اس کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ تو اس تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ موشن سینسر کا استعمال کون کون سی جگہ پر کر سکتے ہو۔ اس میں آپ لوکیشنز ہے، ایکسلریشن ہے، کوئی آپ کے گھر سے تیزی سے گزر رہا ہے تو آپ کو پتہ نا ایکسلریشن میں یہ ہوتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر موشن سینسرز لگے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو چلان کیا جاتا ہے آپ کی گاڑی کا کہ آپ نے اسپیڈ جو تھی 100 رکھنی تھی یا 40 رکھنی تھی یا 50 رکھنی تھی، تو آپ نے اس سے بڑھائی ہے تو اس لیے آپ کو چلان جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ موشن سینسر یہ چیک کرتا ہے کہ گاڑی کتنی اسپیڈ سے یہاں سے گزر رہی ہے جس کو منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری سائنٹیفک اسٹڈیز کے اندر بھی موشن سینسرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت مائکرو آرگنیزمز جو ہیں ان کی موومنٹ کو سینسر کیا جاتا ہے، کہ سینس کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ موو کر رہے ہیں اور کتنی اسپیڈ سے کر رہے ہیں، کتنی سلولی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے لیے جاننی چاہیے، اور یہ میرے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے ایک موشن سینسر کی جو کہ ہم گھروں میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سڑکوں کے اوپر کھمبوں کے اوپر لگے ہوئے دیکھتے ہیں موشن سینسر لگے ہوتے ہیں، اور موٹر وے کے اوپر بھی ایک موشن سینسر مشین انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاپا یا ماما اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اکثر میں نے بھی موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہی ہوں تو میں دور سے دیکھ لیتی ہوں کہ وہ سامنے جو نا موٹر وے پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے یقیناً موشن سینسر لگایا ہوا جو کہ اسپیڈ چیک کرے گا میری، تو میں اپنی ایکسلریشن جو ایکسیلیٹر ہے اس سے پاؤں اٹھا لیتی ہوں اور اسپیڈ کو نارمل کرتی ہوں، جو کہ ضرورت کے مطابق جو آپ کو موٹر وے پہ 120 کی اسپیڈ سے چلنا ہوتا ہے بس اسی اسپیڈ پر میں اس کو کر دیتی ہوں، اکثر 100 پہ بھی کر دیتی ہوں، لیکن اس سے کم نہیں آپ کر سکتے، اس پہ بھی آپ کا چلان ہو جاتا ہے کیونکہ موٹر وے پہ گاڑیاں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جہاں پر بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے گاڑیاں ہیں، واشنگ مشین ہے، فریج ہیں، اے سی ہیں، ٹی وی ہیں، تو یہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں نا، یہاں پر زیادہ بڑی چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی آئی سی ٹی اپلیکیشنز کا بہت بڑا کردار ہے، جیسے روبوٹک پلیز اے میجر رول ان مینوفیکچرنگ فلنگ اینڈ انارمس رول فار ڈفرنٹ ریزن لائک سیفٹی، ٹائم ایفیشنسی اینڈ ایکوریسی۔ اب ہم بہت بڑی انڈسٹریز میں، کیونکہ بہت بڑے بڑے پرزے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اور فریج کے اور چیزوں کے جو کہ ایک عام انسان نہیں اٹھا سکتا دو ہاتھوں سے، تو اس وجہ سے بھی روبوٹ سے کام لیا جاتا ہے، روبوٹک آرمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ بنائے جاتے ہیں، روبوٹس کے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں جن سے وہ بڑے آرام سے بہت بڑا پرزہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اب اس میں روبوٹکس کو استعمال کرنا اسی بھی ضروری ہے کہ ایک تو سیفٹی رہتی ہے، چیز گرتی نہیں، کہ کوئی کسی کا ہاتھ نہیں کٹتا، کسی کی ٹانگ نہیں کٹتی، کسی کو چوٹ نہیں لگتی انسان کو، اور انسان کے مقابلے میں روبوٹس تیزی سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور کام ایکوریٹ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا روبوٹ سے غلطی نہیں ہوگی، انسان سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نئی چیز کہیں کوئی نٹ لگانا بھول گیا یا کہیں پیچ کسنا بھول گیا، لیکن روبوٹ نہیں بھولتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر چیز انہوں نے بڑی پرفیکٹ ان کو پتا ہوتی ہے، وہ ان کے سسٹم کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے تو وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے۔ سم ایپلیکیشنز آر مشین ٹینڈنگ۔ اب اگر ہم انہی ایپلیکیشنز کی بات کریں جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں استعمال کی جا رہی ہیں تو اس میں مشین ٹینڈنگ جو ہے سب سے پہلی چیز ہے۔ مشین ٹرننگ سے مراد ہے کہ روبوٹس لوڈ اینڈ ان لوڈ را مٹیریلز انٹو دی مشین اینڈ اوور سیئنگ دی مشین وائل ڈوئنگ اٹس جاب۔ اب روبوٹ اب بڑے بڑے جو پرزے ہیں وہ اٹھا کر مشینز کے اندر رکھتے ہیں تاکہ مشینز جو ہے نا بڑے بڑے مٹیریلز جو ہے مشینز کو دیتے ہیں تاکہ مشین کام کرے، اور اس کا دیکھ بھال بھی کرتے ہیں کہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور بڑے بڑے را مٹیریلز جیسے کہ 10 من چاول، 10 من گندم، یا بہت بڑے بڑے کپڑے کے رولز یا بہت بڑی بڑی چیزیں وہ مشین میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا، یعنی جس کے لیے ہمیں 100 بندوں کی ضرورت ہے وہاں پر ایک روبوٹک ہینڈ جو ہے وہی کافی ہے، یعنی مشین ٹرننگ میں
مشین کو چلانے میں، بس وہ اکیلا روبوٹ ہی کافی۔ بات کر لیتے ہیں مینوفیکچرنگ اپلیکیشنز کے دوسری ٹاپک کی، جو کہ ہے پکنگ، پیکنگ اینڈ پیلٹائزنگ۔ پکنگ کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے روبوٹک ہاتھوں سے بھاری بھاری وزن کی چیزوں کو یا وزنی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو پیک کیا جاتا ہے پلاسٹک کے اندر یا لکڑی کے ڈبوں کے اندر۔ اور پیلٹائز کا مطلب بھی یہی ہے کہ لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم فرجائل چیزیں جو کانچ کی بنی ہیں یا بہت نازک ہیں ان کو پیک کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو، اور اپنی ڈیسٹینیشن تک، جو بھی ان کی جگہ جہاں بھی ان کو پہنچانا ہے، بنانے کے بعد، مینوفیکچر ہونے کے بعد دکانوں تک پہنچانا ہے یا آگے کسی نے گھر تک خرید کر لے کر جانا ہے، تو وہ سیفلی اس چیز کو اپنے گھر تک لے جائے اور وہ چیز ڈیمیج نہ ہو۔ A pick and pack a robotic system will pick up an object or a group of objects and pack them into a box۔ اب چاہے ایک چیز ہو چاہے 10 چیزیں، وہ ایک ساتھ اٹھاتے ہیں، اس کو باکس میں پیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ باکس کسی چیز کا بھی بنا ہو سکتا ہے، وہ کارٹون بھی ہو سکتا ہے گتے کا بنا ہوا، وہ ٹرے بھی ہو سکتا ہے لکڑی کا، اور وہ ادر کنٹینر بھی ہو سکتے ہیں جیسے لوہے کے کنٹینر ہوتے ہیں، ان کے اندر رکھنے کے لیے بھی یہ روبوٹک ہینڈ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ ایٹ اے کنسیڈریبلی فاسٹر ریٹ دین اے ہیومن ورکر۔ اگر ہم کسی ایک انسان کو یا 4 یا 5 یا 10 لوگوں کو کہیں تو ان کو پھر بھی اٹھانے میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ فرکشن آف سیکنڈز کے اندر جو کام ایک بندے نے آدھے گھنٹے میں اٹھا کے کسی سامان کو دوسری طرف لے کے جانا ہے، یہ انہوں نے 2 4 5 10 سیکنڈ کے اندر وہ کام ختم کر دینا ہے۔ allowing for significant increase in production speed۔ اور اس سے کیا ہوگا، پروڈکشن سپیڈ انکریز ہوگی، پیچھے سے چیزیں بنتی جائیں گی، اٹھا کر رکھتے جائیں گے۔ اگر ہم انسانوں پہ رہیں تو وہ دن میں 10 پیکٹ پیک کر سکیں گے، اور ان انسانوں کے مقابلے میں یہ 100 یا 1000 پیکٹ پیک کر سکتے ہیں۔ تو بس اسی لیے یہ پک پیکنگ اور پیلٹائزنگ کے میں جو ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ICT ڈیوائسز کی، یہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ چلتے ہیں بات کرتے ہیں کٹنگ، گرائنڈنگ، ڈیبرنگ اینڈ اسپریئنگ مٹیریل کی۔ اس میں بھی ہم روبوٹک ہینڈ سے کام لے رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور ان کو پینٹ بھی کیا جا رہا ہے، شیشے بھی فکس کیے جا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے اندر سیٹیں بھی لگائی جا رہی ہیں، پیچ بھی فکس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی سارے کام اور اس کے علاوہ بہت سارے ویرائٹی ٹاسک جو ہیں ہم روبوٹک ہینڈ سے کراتے ہیں، ایون دا موسٹ ایلیمنٹری ونز سچ ایز آرٹیفیشل بایونکس اینڈ دا اسپرینگ اینڈ مینوفیکچرڈ کمپلیٹڈ ویکل پارٹس۔ اب آرٹیفیشل بیونکس جو ہوتے ہیں، یعنی جو آرٹیفیشل ہاتھ ہیں، یہ ایک طرح کے نا، جتنے آپ کو روبوٹس نظر آ رہے ہیں اورنج کلر کے، یہ ہاتھوں کی طرح، جس طرح انسان اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتا ہے، ان کو بھی ہم ہاتھ تو نہیں بلاتے لیکن ان کو آرٹیفیشل بایونکس بلایا جاتا ہے۔ اور ان کے ذریعے ہم سپرے کرتے ہیں جتنی بھی تیار مینوفیکچر ہوئی ہوئی کمپلیٹ ہوئی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پارٹس ہوتے ہیں گاڑیوں کے، ان کو یہ اچھے سے پینٹ کرتے جاتے ہیں، سپرے کرتے جاتے ہیں ان کے اوپر پینٹ، اور بڑی بہترین طریقے سے ایک جیسی لیئر، کہیں کوئی تھوڑی سی بھی سمجھ لیں کہ داغ واغ نہیں رہتا، بالکل کلیئر پینٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔